सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज़ करें। सबसे पहले आपको बता रहे हैं अफगानिस्तान की सूरत हाल। CIA डायरेक्टर को पाकिस्तान खींच लाई। डायरेक्टर CIA विलियम जोसेफ ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक इस मुलाकात में DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी मौजूद थे। मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। CDI डायरेक्टर ने अफगान सूरत हाल पर पाकिस्तानी किरदार की तारीफ भी की है। आपको खबर दे रहे हैं कि मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के हवाले से मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जावेद इकबाल साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, अमेरिका पाकिस्तानी कोशिशों का मोतरफ है, इजहार भी करता है, मगर उसके अमल से कुछ ऐसा नज़र नहीं आता। क्या वजह है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस मुलाकात की टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बहुत अहम मुलाकात है। टाइमिंग इसलिए कि अमेरिकन और उसके इत्तेहादियों का इनखला मुकम्मल पीसफुल अंदाज में हो चुका है, इंटरम सेटअप बन चुका है। अब जो मुमकिना मुस्तकबिल का अफगानिस्तान है उसके बारे में ये मुलाकात मेरे ख्याल में हुई है। देखें, जो इस तरह की मुलाकातें होती हैं ये वो फॉर्मल मुलाकातें जो हम फॉरेन हमारे ऑफिस लेवल पे जो मुलाकातें हम खारजा लेवल पे देखते हैं, इससे ये ज़रा मुख्तलिफ मुलाकात है। इस मुलाकात में क्योंकि ज़्यादातर ये इस तरह की मुलाकातें दो डिप्लोमेसी का हिस्सा होती हैं, जहां आपके स्ट्रेटेजिक इश्यूज डिस्कशन होते हैं। और जिस तरह आपने क्वेश्चन किया कि हमारी कोशिशों के बावजूद अगर अमेरिका हमारे से क्यों नहीं खुश होता और डू मोर का मुतालबा करता है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये वही मुलाकातें हैं जहाँ इसी तरह के स्ट्रेटेजिक इश्यूज डिस्कशन में आते हैं। तो पहली चीज़ हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए है कि इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया है पीसफुल इन्कलाब में, उसको पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया। दूसरी तरफ अब अमेरिका चूंकि इस खित्ते से निकल है, तो अमेरिका की ख्वाहिश होगी कि खित्ते में उसका रोल रहे और मुस्तकबिल में जो भी अफगानिस्तान का इजी ग्राउंड जो दुनिया समझ गई है कि शायद चाइना को और रशिया को मिल जाएगा, तो वो उस चीज़ को कवर करने के लिए अपना रोल अदा करता रहेगा। तो हमारे लिए जो कंसर्न वाली बात यह है कि हम हमेशा से माजी में भी अब भी अमेरिका से एक ही मुतालबा करते रहे हैं कि अफगानिस्तान का अमन और उधर पीसफुल सियासी हल होगा तो वो खित्ते के लिए भी ठीक होगा और दुनिया के लिए भी ठीक होगा। और अगर दुनिया की जो भी ताकतें हैं, अगर वो ये समझती हैं कि इस ग्राउंड को वो पिच के तौर पे इस्तेमाल करके डिस्टर्ब करके खित्ते को डिस्टर्ब करके बाकी ममालिक पुरअमन रह सकते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई इतनी आसान बात नहीं होगी, क्योंकि अब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब आपके वक्त का। पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी एक वर्कर कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। अहमद महमूद साहब का, हमारा सदर का, मेरा सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये जो मेहनत कर रहे हैं पंजाब में, जनूबी पंजाब में, हमारा वसेब में, आप सबका मेहनत के नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिन ब दिन तरक्की कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में हुकूमत बनाने का किरदार अदा करेगी। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ वफाकी हुकूमत में हुकूमत साजी करेगी, मगर सूबाई हुकूमत में भी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही हुकूमत बनाएगी।
اور یہ صرف ممکن ہے، یہ صرف اور صرف تب ممکن ہے اگر اس صوبے کے وہ جیالے جنہوں نے قائد عوام کے دور میں جی اے بھٹو کا نعرہ لگایا تھا، جنہوں نے شہید رانی کے دور میں وزیر اعظم نذیر کے نعرے لگائے تھے، جنہوں نے صدر زرداری کے دور میں پاکستان کھپے کے نعرے لگائے تھے، اگر ہم سب مل کے پورا ملک میں محنت کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وفاق کی زنجیر پیپلز پارٹی اس پورے ملک میں راج کرے اور عوامی حکومت لے کر آئے۔ اس لیے یہ ملک عوامی حکومت کے لیے ترس رہی ہے، یہ ملک قائد عوام کے نظریہ پہ چلنے والے، بی بی شہید کے منشور پہ چلنے والے حکومت کے لیے ترس رہی ہے۔ اس ملک نے میاں صاحب کا حکومت بھی دیکھا ہے، اس ملک نے خان صاحب کی حکومت بھی بھگتا ہے، اور ان کو یاد ہو رہا ہے کہ قائد عوام جب وزیر اعظم تھا تو اس ملک کا حکومت کیسے چلتا تھا، اور آج افسوس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں جب ایک کھلاڑی ہم پہ مسلط کیا گیا ہے، اس نے کیا حشر کیا ہے اس ملک کے ساتھ۔ اس ملک کے بزرگ کو یاد ہے کہ قائد عوام نے اس ملک کے غریب ترین شخص سے لے کے، اس ملک کا کسان سے لے کے مزدور تک، مزدور سے لے کے طلبہ تک، طلبہ سے لے کے خواتین تک، کیسے اس ملک کو ترقی پہ راستہ پہ لے کے چلا تھا، کیسے ایک ایسا ملک جس کا ایک آدھا حصہ ہم سے الگ کیا گیا تھا، وہ کیسے اس ملک کو، قوم کو نہ صرف اپنے پاؤں پر کھڑے کیے تھے، نہ صرف آتمی طاقت دے کے اس کا دفاع ہمیشہ کے لیے یقینی بنایا تھا، مگر پوری مسلم امہ میں قیادت کا ذمہ داری بھی اٹھایا تھا، اور پورا مسلم امہ کی قیادت کو نہ صرف اکٹھا کیا مگر لاہور میں اکٹھا کیا اور پاکستان کی وزیر اعظم کی قیادت میں اکٹھا کیا تھا۔ وہ دن بھی تھا جب پاکستان کا وزیر اعظم امریکہ جاتا تھا اور امریکہ کا صدر نے کہا تھا کہ مسٹر پرائم منسٹر، اگر آپ امریکن شہری ہوتا تو آپ میرا کابینہ میں ہوتا، تو پاکستان کا وزیر اعظم جواب دیتا کہ نہیں جناب، اگر میں امریکی ہوتا تو میں آپ کی جگہ میں ہوتا۔ اور آج ہمیں وہ دن دیکھنے پہ مجبور ہیں جب ہمارا وزیر خارجہ اور باقی اہم عہدیدار امریکہ میں گھوم رہے ہیں اور بھیک مانگ رہے ہیں کہ ذرا ایک فون کال کروا دیں۔ ہمارے بزرگوں کو یاد ہے کہ جو وعدے قائد عوام کرتے تھے وہ بڑے بڑے وعدے ہوتے تھے، انقلابی وعدے ہوتے تھے، مگر وہ وعدے پورے ہوتے تھے۔ جو وعدے اس سلیکٹڈ نے کیے تھے وہ بھی بڑے بڑے وعدے تھے، 90 دن میں مکمل ہونے وعدے تھے، مگر ایک بھی پورا نہیں ہوا۔ قائد عوام نے کہا کہ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہمارا سیاست ہے،
مساوات ہمارا معیشت ہے اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. تو پھر آئین پہلی مرتبہ جب بنایا تو وہ اسلامی بھی تھا, وہ وفاقی بھی تھا, وہ جمہوری بھی تھا, اور وہ عوام کو طاقت کا سرچشمہ بنا کے آپ کے سامنے 1973 کی آئین پیش کی. اس آدمی نے کہا کہ 90 دن میں کرپشن ختم کروں گا, 1 کروڑ نوکری دلواؤں گا, 50 لاکھ گھر بناؤں گا, پاکستان کی عزت کو بحال کروں گا. اور آپ نے دیکھا کہ ہر ایک وعدہ جھوٹا نکلا. جب قائد عوام کہتا تھا کہ میں غریب کو طاقتور بناؤں گا, جب قائد عوام نے اس ملک کے کسانوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں سرداری نظام ختم کروں گا, تو اس نے وہ وعدہ پورا کر کے دکھایا اور کسانوں کو زمینوں کا مالک بنا دیا. یہ خان نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے ہمارے کسان کے ساتھ دیں گے اور زرعی انقلاب لے کر آئیں گے. الٹا انہوں نے تو زرعی ایمرجنسی خود نافذ کر دیا ہے. جس ملک کو مرتے ہوئے صدر زرداری نے گندم کا امپورٹر ہوتے ہوئے ایک گندم کا ایکسپورٹر 1 سال کے اندر بنا دیا تھا, جس ملک میں صدر زرداری نے کسان کا خوشحالی کا بندوبست کیا تھا, جہاں آپ نہ صرف گندم ایکسپورٹ کرتے تھے مگر چینی ایکسپورٹ کرتے تھے اور چاول بھی ایکسپورٹ کرتے تھے. آج آپ دوسرے ممالک کے کسان کے فصل امپورٹ کرنے پہ مجبور ہیں, جہاں خان صاحب نے بھی وعدہ کیا کہ وہ غریب کے ساتھ دے گا. آپ نے دیکھا اس نے کیا غریب کے ساتھ دیا, کیا غریب کے ساتھ کیا ہے. تاریخی مہنگائی جو اس ملک کی تاریخ میں نہیں دیکھا گیا. جب بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا تھا اس وقت میں بھی ہمارا نام مہنگائی اس سطح پہ تھا جو خان صاحب لے کر آیا ہے. بنگلہ دیش ہو یا جنگ زدہ افغانستان, ان کا مہنگائی کی شرح پاکستان جتنا نہیں ہے. جو تاریخی غربت اور بے روزگاری اس دور میں ہوا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا گیا. اور جتنا روزگار قائد عوام کا دور ہو, شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا دور ہو یا صدر زرداری کا دور ہو, جتنا روزگار اس وقت کے نوجوانوں کو ملا تھا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے, وہ ایک ریکارڈ ہے, وہ آپ کے سامنے. جس طریقے سے انہوں نے عام آدمی کا جینا مشکل کر دیا ہے, اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کے حکومتوں کا کوشش ہوتا ہے کہ ہم کم از کم عام آدمی کا جینا میں کوئی آسانیاں پیدا کر لیں. جب مہنگائی کا سیلاب میں, اب مہنگائی کو تو پوری دنیا میں اس کا اثر ہوتا. ہمارے دور میں اگر مہنگائی تھا تو آج کے دور میں بھی مہنگائی ہے, لیکن عمران خان کے دور میں مہنگائی کا ہوتے ہوئے عوام کو لاوارث چھوڑا گیا ہے. پی پی کے دور میں اگر مہنگائی تھا تو حکومت آپ کے پیٹ پیچھے کھڑی تھی. اگر پی پی کے دور میں مہنگائی تھا تو ہم نے پھر ہر غریب عورت کے گھر میں مالی امداد پہنچی. اگر پی پی کے دور میں مہنگائی تھا تو ہم نے خان کی طرح تنخواہ اور پینشنز میں
کٹوتی نہیں کی، ہم نے اضافہ کیا اور تاریخی اضافہ کیا۔ مہنگائی تھا تو ہم اپنے تنخواہ دار طبقہ کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم نے 120% اضافہ کیا کہ اگر مہنگائی ہو رہا ہے تو ان کو کچھ تحفظ ملے۔ ہم نے پینشنز میں 100% اضافہ کیا تاکہ ہمارے بزرگ اس مشکل وقت میں جب مہنگائی کی وجہ سے ان کی دوائیوں کی قیمت میں اضافہ، ان کے کھانے کی پینے کی اشیاء کی قیمت میں اضافہ، حکومت کی طرف سے مدد ہو۔ اور یہ اتنا ظالم حکومت ہے، یہ اتنا عوام دشمن حکومت ہے کہ وہ مہنگائی کا ہوتے ہوئے، تاریخی غربت اور بے روزگاری کے ہوتے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ 1 کروڑ نوکریاں دینے کے بجائے جن کے پاس روزگار پہلے سے موجود تھا ان سے بھی روزگار چھین رہے ہیں۔ وہ سٹیل مل کے 10,000 خاندان ہو، یا وہ سپریم کورٹ میں جو کیس جس میں ہم انشاءاللہ تعالی ریویو کریں گے وہاں بھی لڑیں گے، پارلیمان میں بھی لڑیں گے، سڑکوں پہ بھی لڑیں گے، جہاں 20,000 خاندانوں کو بے روزگار کروا دیتی ہے۔ اس سفر پہ ایک ایسا جگہ نہیں رہا ہے جہاں میں پہنچا ہوں اور ایک ایسا خاندان نہیں ملا ہوں جو اس فیصلہ سے متاثر ہوئے ہیں۔ شکارپور میں لوگ میرے گاڑی کو روکے کہ ہم روزگار کر رہے تھے اور اس ظالم حکومت نے ہم سے روزگار چھینا۔ ویہاری میں ڈیپیوٹی کوئی آئی بی کا عہدہ، بڑا عہدہ پہ کام کرنے والا آدمی ملا کہ اس کو بھی بے روزگار کر دیا گیا۔ لودرا میں سوئی گیس میں کام کرنے والے ایک آدمی مجھ سے ملا، اس کو بھی بے روزگار کر دیا۔ پیپلز پارٹی وہ واحد حکومت ہے جو روزگار دیتی ہے۔ اگر 90 کی دہائی میں ان کا روزگار چھینا گیا تو میاں صاحب نے چھینا تھا، پھر ہمارے دور میں بحال ہوا تو خان صاحب نے چھینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی محنت کی نتیجے میں ہم پھر سے حکومت میں آئیں گے، اور جب ہم پھر حکومت بناتے ہیں ہم سب سے پہلے ہر وہ شخص جو گلگت بلتستان سے لے کے کوئٹہ تک بے روزگار ہو چکے ہیں ان کو بحال کریں گے، پھر انشاءاللہ تعالی ہم نوجوان نسل کے لیے بھی روزگار کا بندوبست کریں گے۔ اور ہمارا کام ہوگا، ہمارا حکومت کا یہ کام ہوگا کہ جگہ جگہ اب یہ انشور کرے کہ جو بے روزگار ہے ہم کیسا ان کے لیے روزگار کا بندوبست کر سکیں۔ جن کا اہلیت ہے، جن کا میرٹ بنتا ہے، انشاءاللہ ان کو بھی موقع ملے گا۔ جن کو زیادہ سکلز کی ضرورت ہے، جن کو زیادہ ٹریننگ کی ضرورت ہے، ان کا ٹریننگ کروایا جائے گا، سکھایا جائے گا، تاکہ ہم ہر کسی کا بندوبست کر سکیں۔ ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ حکومت کا کام ہے لوگوں سے چھیننا، حکومت کا کام ہے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا۔ جب عوامی حکومت ہوتا ہے تو عوام کے ڈکٹیشن پہ حکومت چلتا ہے، جب عوامی نمائندوں کی حکومت ہوتا ہے تو عوام کے مفاد ہمیشہ سوچتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ اپنا جد و جہد تیز کریں، آپ اپنا محنت تیز کریں۔ ہم نے جگہ جگہ پہنچنا ہے، ہم نے ایک طرف اس نالائق، نااہل، ناکام ترین، ناجائز حکومت کو للکارنا ہے اور بھگانا ہے، تو ہم نے دوسرے طرف اپنے دوستوں کو مجبور کرنا ہے کہ جو ہم نے آپ کو راستہ دکھا دیا تھا، جو ہم نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو منتخب کر کے اس حکومت کا خاتمہ کا بندوبست کر دیا تھا، اب آپ
یہ دوگلا پالیسی نہیں چلے گا. یا آپ اپوزیشن کا حصہ میں کھڑا ہو, اپوزیشن کا رول ادا کرے, یا آ کے اعلان کرے کہ آپ حکومت کے سہولت کار ہو. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم نے ان کا اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیا, لانگ مارچ کا اعلان کر دیا, اور آپ اس وقت بھی پیچھے ہٹے. آج ہم تو جگہ جگہ جا رہے ہیں. ہم نے آپ کے بیٹھ سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی, آپ نے ہمیں چیلنج کیا, ہم نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل سٹیج پہ رکھ کے آپ کو کر کے دکھایا. اب ہم آپ کو مجبور کریں گے, ہم آپ کو مجبور کریں گے کہ آپ اپوزیشن کا کردار ادا کریں, بزدار کو گھر بھیجے, عمران کو گھر بھیجے, الیکشنز کروائے, صاف و شفاف الیکشنز ہوں گے, اور انشاءاللہ تعالی جیسے حکومت بنتا ہے وہ عوامی حکومت ہوگا اور عوام کے رائے سے چلے گا. ایسے نہیں ہو سکتا ہے, ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ووٹ کی عزت کی بات ہو اور جب ووٹ کا استعمال کا وقت آیا بھاگ جائے. ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ووٹ کی عزت کی بات ہو اور بائی الیکشنز کی وقت ہو تو آپ بوائیکاٹ کی بات کرے. ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ووٹ کی عزت کی بات ہو مگر سینٹ کے الیکشن کا موقع آتا ہے تو وہاں بوائیکاٹ کا بات ہو. ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ووٹ کی عزت کی بات ہو تو ہم کہیں کہ ووٹ استعمال کرو, بزدار کو بگا دو, ووٹ استعمال کرو, عمران کو گھر بھیجو. عوام تنگ ہے, عوام ناراض ہے, آپ کی وجہ سے ہم سے بھی ناراض ہو رہے ہیں. اگر آپ ووٹ کا عزت کرتے ہو تو آپ اپنا ووٹ استعمال تو کرو, بزدار کو چیلنج کرو, مل کے مقابلہ کرو. یہ گر جائے گا, یہ کٹ پتلی کا کٹ پتلی ہے, اور جب کٹ پتلی کا کٹ پتلی گرے گا تو عمران خود بخود گر جائے گا. آپ ہمت پکڑے, آپ ہمت پکڑے, آپ عوام کا سوچے, کسی کی انا, کسی کا پرسنل پریفرنس کو ترجیح نہ دے. آپ ہم نے مل کے پنجاب کو بچانا ہے. اگر آپ تیار نہیں ہوئے تو عوام آپ کو معاف نہیں کریں گے. اگر آپ بزدار کو چلاتے رہتے ہو اپنا ذاتی سیاسی مقصد کے لیے تو پنجاب کی عوام آپ کو معاف نہیں کرے گی. آپ تو جب ہم آپ کے ساتھ تھے آپ کہتے تھے کہ استعفا کے بغیر کام نہیں چلے گا, تو اب آپ کے لیے چیلنج ہے, یا آئے ہمارے ساتھ مل کے وار کرے, ہمارے ساتھ مل کے اپنے ووٹ استعمال کرے. اگر نہیں تو اپنا ہی بات مان لے, اپنا ہی دعویٰ پہ عمل کرے. ویسے آپ کا ووٹ کا فائدہ ہی نہیں رہے گا تو استعفا ہی دے دیں. آپ نے ان میں سے ایک کام تو آپ کو کرنا ہی کرنا پڑے گا, ورنہ پنجاب کے عوام خاص طور پہ پنجاب کے عوام خاص طور پہ جان لیں گے کہ یہ نہ مفاہمت ہے, یہ نہ مخالفت ہے, یہ منافقت ہے. اور منافقت کا سیاست پنجاب کے عوام رد کریں گے. ہم نے پیار سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی,
ابھی انشاءاللہ تعالی ہم اپنے محنت سے، اپنے سیاسی جدوجہد سے آپ کو بھی مجبور کریں گے، اور اس ظالم جنہوں نے میرے عوام کا پیٹ پہ ڈاکہ مارا ہے، اس سلیکٹڈ جس نے ہمارے عوام کا جیب پہ ڈاکہ مارا ہے، اس نالائق، نااہل ترین، ناجائز وزیر اعظم جس نے آپ کے ووٹ پہ ڈاکہ مارا ہے، ہم اس سے حساب لیں گے، آج نہیں تو کل ہم اس سے حساب لیں گے، اور جب حساب لینے کا وقت ہوگا تو یہ اکیلا ہی رہے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ پیپلز پارٹی کا منشور کو ہاتھ میں لے کے گھر گھر جائیں، ہر کسی کے پاس جائے کہ ماضی میں جو ہوا وہ سو ہو چکا، اب ہم نے نیا تاریخ رقم کرنا ہے، اب جو نوجوان نسل ہے انہوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اس ملک کی قسمت تبدیل کرنے میں۔ انشاءاللہ تعالی ہم پھر سے جلد ملیں گے۔ جیے بھٹو۔ چیئرمین پیپلز پارٹی رحیم یار خان میں ورکر کمیونٹی سے خطاب کر رہے تھے، ان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی واحد حکومت ہے جو روزگار دیتی ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم بے روزگار افراد کے لیے روزگار کا بندوبست کریں گے، ہم نے نااہل، نالائق، ناجائز حکومت کو للکارنا ہے۔ مزید کہا کہ دوستوں کی دوغلی پالیسی نہیں چلے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔